काबिल साद एहतराम अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक से आज हम 30वें पारे को शुरू करेंगे और ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का आखिरी जुज़ है और इसकी 37 टोटल सूरतें हैं, जिनमें से आज हम 17 सूरतें सुनने की सादत हासिल करेंगे। तो कल की 20 तरावी के एतबार से एक एक सूरत तकरीबन हर रकत में पढ़ी जाएगी। इस पूरे पारे का एज़ अ होल अगर हम तज्ज़िया करें तो 37 सूरतों में से सिर्फ़ 3 सूरतें मदनी हैं, बाकी सारी की सारी सूरतें मक्की हैं। और ये जो सूरतें हैं इनको पढ़ते हुए ख़ास तौर पर ज़हन में रखें कि जो मक्की दौर है वो 13 सालों पर मुश्तमिल है ऐलान नबूवत के बाद। उसके बाद हजूर ने हिजरत फरमाई है। ये जो 13 सालों में बिल्कुल इब्तदाई पीरियड है, ये सूरतें मैक्सिमम उन हालात के अंदर नाजिल हुई। आप 30वें पारे में आगे पढ़ेंगे तब्बत यदा अबी लहब व तब, तो अबू लहब के साथ जो दुश्मनी है उसकी इस्लाम के साथ बेसिकली वो बिल्कुल इब्तदाई दौर की है। तो ये सूरतें जो हैं वो इब्तदाई दौर की हैं। इन सारी सूरतों का जो 30वें पारे में हैं, सबसे बड़ा मौजू ईमान बिल आखरत है। उससे नीचे तौहीद बारी ताला का, वैसे तो अपनी अहमियत के एतबार से तौहीद आखरत से बड़ा मौजू है, अफजल मौजू है, लेकिन इन सूरतों में हुजम के एतबार से सबसे बड़ा मौजू ईमान बिल आखरत है। दूसरे नंबर पर अकीदे तौहीद और अल्लाह की कुदरत है, और तीसरे नंबर पर जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की हक्कानियत है उसको बयान किया गया है। तो ये आज की जो हमारी सूरतें हैं 17, इनका मरकज़ी मौजू तो ईमान बिल आखरत है। मोटी मोटी चंद बातें मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा क्योंकि इनके लिए बहुत वक्त रिक्वायर्ड है बयान करने के लिए। सबसे पहली सूरत है सूरतुन नबा। नबा मीन एक ब्रेकिंग न्यूज़, एक बहुत बड़ी ख़बर। और बहुत बड़ी ख़बर क्या है कि क़यामत आ जाएगी। अम्मा यतसाअलून, ए हबीब करीम ये सवाल करते हैं आपसे नबअ अज़ीम के बारे में, और उसके अंदर फिर ख़ुद इख्तिलाफ़ भी करते हैं। तो ये जान लेंगे और अनकरीब ये जान लेंगे कि ये चीज़ होनी है। अलम नजअलिल अर्द मिहादा, क्या हमने ज़मीन को बिछौना नहीं बनाया? ये अल्लाह की कुदरत पे दलील है। जिसने ज़मीन को बिछौना बना दिया वो क़यामत लाने पर कादिर है। वल जिबाला औतादा, जिसने जो पहाड़ हैं उनको मेखें बना दिया ज़मीन को बैलेंस करने के लिए। व खलकनाकुम अज़वाजा, तुम्हें जोड़े जोड़े बना दिया, तुम्हारी नींद को सुकून और तुम्हारी रात को आराम और तुम्हारे दिन को, इनको चुप करवा दें ज़रा ऊपर। वजअलना नहार माशा, और जो दिन है वो मईशत वाला बना दिया, तुम्हारे ऊपर 7 बड़े बड़े आसमान बना दिए, उनके अंदर सूरज और चाँद बना दिया, और बारिशों से बारिशों का नज़ूल कर दिया। वो इस बात पर भी कादिर है कि तुम्हें मरने के बाद दोबारा, ये बड़ी प्यारी मिसाल है कि आसमान से बारिशें बरसीं ले नुखरिज बी हब्बन व नबाता, ताकि अल्लाह ताला उससे निकाले हब्बन दाने और अनाज, व नबाता और नबातात मुख्तलिफ़ तरह की, व जन्नातिन अल्फाफा और जो बागात हैं घने। तो एक दाने से फसल का उगना इंसान के मरने के बाद दोबारा जी उठने पर एक इस्तिदलाल है जो अकली तौर पर लोगों को दावत दी गई है। जन्नत और दोज़ख इस सूरत का मरकज़ी मौजू है। जन्नती कहाँ होंगे, ये सारी सूरतों में आप इस चीज़ को देखेंगे। काफिर की एक विश होगी जो कभी भी पूरी नहीं होगी। ये तकरीबन कुरान में 9 जगह पे ये लफ्ज़ आए हैं कि यौम यंज़ुरुल मर्उ मा क़द्दमत यदाहु, जब आदमी अपने अमाल को अपने हाथों के सामने देखेगा। व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, काफिर कहेगा काश मैं मिट्टी ही होता, आज जवाब तो अल्लाह के हुज़ूर ना देता। उसके बाद दूसरी सूरत नाज़ियात है। नाज़ियात फरिश्ते हैं जो गोता लगाकर रूह को खींच कर निकालने वाले। रवायात में आता है कि नाज़ियात वो फरिश्ते हैं जो काफिर की रूह को निकालते हैं, और जो वन नाशितात नश्ता, और जो बंदे मोमिन की रूह को निकालते हैं उनको नाशितात नश्ता के साथ ताबीर किया गया। काफिर की रूह मुश्किल से निकलती है, मोमिन की रूह नरमी से निकलती है। ये कसमें फरिश्तों की उठाकर अल्लाह ने फरमाया कि एक वक्त आएगा जब इंसानों की रूह निकलेगी और वो अल्लाह के हुज़ूर जाकर जवाब दे होंगे। फिर नाफरमान लोगों के सामने ये बात रखी गई, हल अता का हदीस मूसा, क्या मूसा की बात तुम्हें नहीं पहुंची? फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का शॉर्ट सा वाक़या अल्लाह ने बयान किया कि फ़िरौन और बनी इसराइल ने झुटलाया आपको, तो फिर क़यामत वाले दिन इनका जो हशर है वो देखने के काबिल होगा कि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूलों की तालीमात को कैसे ठुकराया। एक और सूरत है सूरत आबासा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी बैठा करते जो इब्ने मखतूम हैं, नाबीना थे। एक दफ़ा हुज़ूर के साथ मक्के के बड़े बड़े चंद लोग बैठे थे,
تو یہ بھی آ گئے۔ آپ عموماً دیکھتے ہیں کہ نابینا آدمی تھوڑا اونچا بولتا ہے، تو انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، حضور مجھے بھی دین سکھائیے، جیسے کوئی والہانہ پن میں قربان جاتے ہوئے حضور کے ساتھ محبت کے اظہار کے لیے کہتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات ناگوار گزری، آپ نے ان سے منہ پھیرا، اور آپ کا موقف یہ تھا کہ یہ تھوڑی دیر بعد بھی اگر ویٹ کر کے پوچھ لیتے تو اور بہتر ہوتا، تاکہ میں ان لوگوں کو بہتر بات سمجھا سکتا۔ حضور کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ لوگ اگر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، جو بڑے بڑے قریشی لوگ بیٹھے ہیں، تو پھر عوام الناس کے لیے آسانی ہو جائے گی دین قبول کرنے میں۔ تو حضور کی نیت بھی ٹھیک تھی، لیکن اللہ نے فرمایا اے حبیب آپ کا جو ایسٹ اور سرمایہ ہے وہ یہ غریب لوگ ہیں، یہ بڑے لوگ ایمان لائیں یا نہ لائیں ان کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ کی ساری توجہ کا مرکز و محور یہ لوگ ہونے چاہیے کہ جو لوگ ابتدا میں مشکل وقت میں آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو سورۃ عبسہ جو ہے اس کے اندر قیامت کا بھی ذکر ہے، بلکہ یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کے دن جو بے بسی ہے کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگ جائے گا، بیوی کو چھوڑ دے گا، بیٹوں کو چھوڑ دے گا۔ اس دن صرف اپنے اعمال کام آئیں گے، اس کے علاوہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ یہ سورہ عبسہ کا موضوع ہے۔ اس کے بعد سورۃ التکویر ہے۔ تکویر کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا۔ عربی میں جو امامہ لپیٹا جاتا ہے سر کے قریب، اس لپیٹنے کو بھی کورا یکور تکویر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو سورۃ التکویر جو ہے اتنا ایک ہاریبل لفظ ہے کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جو ستارے ہیں وہ بکھر جائیں گے، جب پہاڑ چل پڑیں گے، بہت ساری قیامت کی نشانیاں کہ جب وحشی جانور جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ سیم کے کھڑے ہو جائیں گے، کوئی شیر کسی بکری کو کچھ نہیں کہے گا، وہ وقت ہوگا کہ جس وقت میں قیامت آ جائے گی، کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنے حواس کھو بیٹھے گا۔ شدت کے ساتھ قسمیں اٹھا کر بہت ساری اللہ کی تخلیق کی ایک جملہ کہا گیا ثابت کرنے کے لیے۔ آپ نے ترجمہ کرنا ہے کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، دن رات اللہ کی قدرت کی بڑی قسمیں اٹھا کر اللہ نے فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ قرآن میرے رسول کریم کا کے الفاظ ہیں، یعنی جو ان سے ریویل ہوئے ہیں۔ یہاں رسول کریم سے مراد جبریل امین ہے، اور وہ کون ہیں؟ ذی قوت، بڑی قوت والے، عند ذی العرش مکین، اور عرش کے پاس ان کا ٹھکانہ ہے، مطاع، ان کی اطاعت کی جاتی ہے، ثم امین، اس کے علاوہ وہ امین بھی ہیں۔ عجب سا عقیدہ تھا اہل کتاب کا بھی اور کفار و مشرکین کا کہ جبریل ہمارے سامنے کیوں نہیں حضور پر کچھ لکھی ہوئی چیز لے کر آتے، اور اہل کتاب نے تو باقاعدہ دشمنی مول لے لی جبریل امین کے ساتھ، جس کا سورہ بقرہ میں ذکر ہے کہ تم نے جبریل کو ہی دشمن بنا لیا اپنا، کہ تم کہتے ہو کہ وہی جو ہے وہ بنی اسرائیل کے علاوہ کسی کے پاس جائے نہ، تو تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے بنی اسرائیل سے وہی اور آسمانی امانتوں کے معاملات لے لیے ہیں۔ اب جبریل آئے ہیں بنی اسماعیل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، تو قرآن جب ادھر آیا اللہ نے یہود و نصارہ سے وہ چیزیں لے لیں، تو اب وہ جبریل کے ہی دشمن ہو گئے۔ اب جبریل امین کا جو مقام و مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ وہ بعض جگہوں پر بیان فرماتا ہے کہ مطاع ثم امین، میرا جبریل تو بڑا امین ہے، امانت دار ہے، اس کو اللہ جو دے وہ تمہارے پاس لے آتا ہے۔ اور رہ گئی بات میرے حبیب کی، تو وما صاحبکم بمجنون، تمہارے صاحب یعنی آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام مجنون نہیں ہیں، اور اللہ سے جو وہ لیتے ہیں وہ تمہیں ضرور بتاتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الانفطار ہے، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، اور اس میں آسمان، ستارے، سمندر، قبروں سے انسانوں کا نکلنا، اور پھر انسان کو اللہ نے جھنجھوڑا، اے انسان تجھے رب کریم سے کس نے غافل کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں بڑی کمال انداز میں سجایا، جس صورت میں چاہا تجھے بنایا، لیکن تم ہو کہ اللہ کو جھٹلا دیتے ہو، تو یوم الدین کے لیے تیاری کرو۔ تمہیں کیا پتہ کہ یوم الدین کیا ہے؟ فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی بندہ کوئی نفس کسی نفس کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا۔ ایک اور صورت ہے جو سورۃ المطففین ہے، بلکہ ایک اور حدیث سن لیں یہ سورۃ الانفطار کے بارے میں، وہ ہمارے مصلی اور ممبر پر بیٹھنے کھڑے ہونے والے ائمہ کے لیے بڑی رہنما اصول ہے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے 999۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل نے جب حضور نے ان کو کسی علاقے کا گورنر بنا کر بھیجا تو وہ عشاء کی نماز میں لمبی لمبی صورتیں پڑھتے تھے، اور ایک شخص نے آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے ہی توڑ دی۔ حضرت معاذ بن جبل بہت بڑے صحابی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے،
لمبی لمبی نماز پڑھاتے تو ایک بندے نے نماز ہی توڑ دی آپ کے پیچھے، اور جب حضرت معاذ کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا یہ منافق ہو گیا، اس نے میرے پیچھے نماز توڑ دی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، کیا تم فتنہ بپا کرنا چاہتے ہو؟ تم کیوں نماز لمبی پڑھاتے ہو لوگوں کو؟ اذا اممت الناس فقرا، جب تو لوگوں کو امامت کرائے تو یہ صورتیں پڑھا کر۔ ان صورتوں میں آپ نے جن صورتوں کی نشاندہی کی ان میں یہ صورتیں شامل ہیں، اور صورتوں میں والشمس وضحاہا شامل ہے، سبح اسم ربک الاعلی شامل ہے، واللیل اذا یغشی شامل ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق شامل ہے۔ اس حدیث کے اندر انہی صورتوں کے الفاظ ہیں، اس لیے آپ عموماً ائمہ کرام کو دیکھتے ہیں وہ چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے۔ اور فقہ حنفی میں جو قرأت ہے وہ سورہ فاتحہ کے بعد 3 آیتیں بھی کافی ہیں، اور اگر ایک بڑی آیت ہو جیسے آیت الکرسی ہے تو وہ 1 آیت بھی کافی ہے، اور اگر آپ بہت ٹائم شارٹ ہو اور نماز کا وقت نکل رہا ہو تو فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ 1 آیت کتنے حروف پر مشتمل ہوتی ہے، تو اس میں 1 آیت 6 حروف پر مشتمل ہوتی ہے۔ الف لام میم آیت ہے نہیں، کیونکہ 3 حروف ہیں، 6 حروف منیمم جو ہیں وہ 1 آیت کنسیڈر ہوتی ہے، اور 2 آیتیں 12 حروف اور 3 آیتیں 18 حروف بھی پڑھ لینے سے سورہ فاتحہ کے بعد آپ کی جو قرأت اور سورت ملانے کا معاملہ ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اور فقرؤ ما تیسر من القرآن، جتنا آسان ہو اتنا قرآن پڑھا جائے۔ تو لمبی نمازوں، فجر کی قرأت جو ہے اس میں لمبی ہونے کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت بیان فرمائی ہے، ادروائز جو نمازیں ہیں وہ چھوٹی ہونی چاہیے۔ یہ جو معاملہ ہے ہمارے تراویح کا، تو یہ معاملہ قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لمبی نماز ہوتی ہے تاکہ قرآن مجید جو ہے وہ مکمل ہو جائے، اور یہ چیز اس کے اوپر صادق نہیں آتی، اس کا تو مقصود ہی ایک یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھ لیا جائے۔ سورۃ المطففین، یہ جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ نے فرمایا ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے، ذرا تھوڑا سا غور کیجئے گا کہ بڑا پیارا آخرت پر استدلال کیا گیا ہے سورۃ المطففین میں، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ یہ ناپ تول ایک قیامت والے دن بھی ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے میں اگر دنیا میں ناپ تول میں کمی کو ناپسند کرتا ہوں تو میں قیامت والے دن تمہارے اعمال میں کمی بیشی کیسے کروں گا؟ جو بھیجو گے وہی تمہیں اس دن ملے گا، لہٰذا میں تو تمہاری دنیا میں کمی بیشی کا قائل نہیں ہوں، تو آخرت میں میں کیسے تمہارے معاملات میں کمی بیشی کروں گا؟ دوزخیوں کا حال ہے اور جنتیوں کا حال ہے، بڑے کمال انداز میں بیان کیا گیا ہے، جو کہ ساری صورتوں کا موضوع ہے، آپ خود بھی ذرا پڑھیے گا اور اس کو دیکھیے گا۔ ایک سورہ مبارکہ جو ہے وہ سورۃ الانشقاق ہے۔ شق کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا اور پھٹنا، حضور کا معجزہ بھی ہے شق صدر، سینہ مبارکہ چاک ہوا۔ اسی طرح جو قبر ہوتی ہے اس کو بھی شق کرنا کہتے ہیں جب اس کو پھاڑتے ہیں۔ تو سورۃ الانشقاق میں یہ بات کہی گئی اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، دروازے دروازے ہو جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، زمین اپنا سینہ پھاڑ کے جو کچھ بھی اس کے اندر ہے وہ باہر نکال دے گی، اور انسان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں اور کچھ کا بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ اس صورت کے بارے میں ایک حدیث سن لیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سورۃ الانشقاق کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے 3333، سیدھا سیدھا نمبر ہے، میں نے جو پہلے کہی تھی وہ 999 تھی اور ابن ماجہ کی تھی، اور یہ ترمذی کی ہے 3333 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ میں قیامت آنے سے پہلے قیامت کو دیکھ لوں تو وہ سورۃ الانشقاق کو سمجھ کے پڑھ لے۔ جس کو قیامت سے پہلے قیامت کے احوال کو پریکٹیکل دیکھنے کا شوق ہو تو وہ سورۃ الانشقاق کو ذرا سمجھ کے پڑھ لے، اذا الشمس کورت کو سمجھ کے پڑھ لے، اور اذا السماء انفطرت کو سمجھ کے پڑھ لے، اور اذا السماء انشقت کو سمجھ کے پڑھ لے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ قیامت کا جو حال ہے وہ کتنا شدید ہونا ہے۔ اس کے بعد سورۃ البروج ہے۔ بروج، برج کی جمع ہے بروج، بلندیاں، جیسے برج الخلیفہ بڑے بڑے لمبی چوڑی عمارات ہیں، وہ اسی مناسبت سے ہیں۔ عربی میں بروج کا معنی بہت بڑا، طویل اور لمبا ہونا ہے۔ تو والسماء ذات البروج، قسم اٹھائی گئی ہے برجوں والے آسمان کی اور قیامت والے دن کی، اور سابقہ نافرمان قومیں جو ہلاک ہوئیں ان کو ہلاک کرنے والی اتھارٹی کی، کہ ایک دن ضرور آنا ہے جب انسان کو اپنے نامہ اعمال کو بھگتنا ہوگا۔ اس کے بعد سورہ طارق ہے۔ سورہ طارق میں مکی ہے، اللہ نے انسان کی جو تخلیق ہے اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان جھٹلا دیتا ہے ایک لمحے میں اللہ کو،
ایک لمحے میں آخرت کو جھٹلا دیتا ہے، منٹ نہیں لگتا، مقام رسالت کیا ہے اس کو بھول جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں انسان کو چاہیے غور تو کرے کہ اس کو پیدا کس سے کیا گیا۔ خلق من ماء دافق، وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا، یہ قرآن کی ورڈنگ ہے۔ خلق من ماء دافق، ایک اچھلتے ہوئے پریشر کے ساتھ نکلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا۔ یہاں ایک اور شرعی مسئلہ بھی سن لیں۔ بعض اوقات جو ہے وہ انسان بوڑھا ہونے کی وجہ سے یا کسی اور ٹائم انٹر کورس کی حالت میں ایک لیکوڈ جو میٹر نکلتا ہے جو اچھل کے نہیں نکلتا، اس کو فقہ کی زبان میں ودی اور مزی کہتے ہیں۔ انسان کو قبض ہوتی ہے، لیسدار مادہ نکل آتا ہے، غسل فرض نہیں ہوتا، ہاں اگر کپڑوں پہ لگ گیا ہے تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ 3 لیکوڈ میٹر ہیں جو انسان کی شرمگاہ سے نکل سکتے ہیں۔ ایک منی، غسل لازم ہے جس کی قرآن نے بات کی، ودی جو بعض اوقات قبض کی وجہ سے انسان کو لیکوڈ ایک پانی سا نکل آتا ہے، اور تیسری جو ہے وہ ودی ہے اور مزی ہے جو انسان کو ویسے لیس دار مادہ کبھی نکلتا ہے، وضو توڑ دیتا ہے لیکن غسل نہیں جو ہے وہ فرض کرتا۔ تو قرآن نے انسان کی تخلیق کی طرف توجہ دلائی، اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا جو نکلتا کہاں سے ہے؟ یخرج من بین صلب والترائب، جو انسان کے صلب سے نکلتا ہے۔ غور کریں دلیل کیسی ہے، انہ علی رجعہ لقادر، جس خالق نے یہ اچھلتا ہوا پانی صلب سے نکالا ہے، انہ علی رجعہ لقادر، وہ اس کو دوبارہ لوٹانے پر بھی قادر ہے، دوبارہ انسان بنانے پر بھی قادر ہے۔ جس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے، کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور بارش برسانے والے آسمان کی قسم، اپنا سینہ پھاڑ کے انسان کو رزق فراہم کرنے والی زمین کی قسم، بات کیا کی گئی؟ انہ لقول فصل، یہ تو فیصلہ کن ایک کتاب ہے جو تمہیں دی گئی ہے۔ وما ہوا بالحزن، یہ ہنسی مذاق نہیں ہے۔ ہاں اگر کافر اس کو نہیں مانتے تو وہ مکر کر رہے ہیں، اللہ فرما رہے وَأَكِيدُ قَيْدًا، میں ان کے مکر کا مکو ٹھپ رہا ہوں، یہ ذرا آئیں میرے پاس میں دیکھوں گا۔ اے حبیب فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، حبیب انہیں مہلت دیں، اگر یہ مہلت مانگتے ہیں تو ان کو مہلت دیں، آخر آنا تو انہوں نے ہمارے پاس ہی ہے۔ ایک اور صورت ہم پڑھیں گے، سورۃ الاعلیٰ، یہ مکی ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو سجدے کی تسبیح جو ہے وہ اسپیسیفک ہو گئی۔ سجدے کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اللہ رب العزت نے یہ سورہ مبارکہ، حدیث مبارکہ ہے کہ جب یہ صورت نازل ہو گئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب جو تسبیح ہے تمہاری، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے 869، حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ جب یہ سورہ مبارکہ اتری سبح اسم ربک الاعلیٰ تو آپ نے فرمایا اجعلوہا فی سجودکم، اسے اپنے سجدوں میں لازم کر لو، اور وہ سجدے میں اس کا ایک رقص نکال کے کہہ دیا گیا، اور وہ کیا کہتے ہیں ہم؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ انتہائی اعلیٰ صورت ہے، حضور سے وطروں میں پڑھنا بھی ثابت ہے، عید کی نماز میں پڑھنا بھی ثابت ہے، مغرب اور عشاء کی نماز میں پڑھنا بھی ثابت ہے، باقی نمازوں میں بھی ثابت ہے۔ حضور کی پسندیدہ صورتوں میں تھی سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس اللہ کی تعریف بیان کیجئے جو اعلیٰ ہے، الذی خلق فسویٰ، جس نے انسان کو اعلیٰ اقدار میں پیدا کیا، اور جس نے انسان کے جانوروں کے لیے چارہ نکالا اور پھر چارے کو بھی جو ہے وہ بھوسے کی شکل میں بدل دیا۔ یہی اللہ ہے جو تمہیں بھی جوانی کے بعد بڑھاپا اور بڑھاپے کے بعد قبر کی زندگی دے گا۔ اے حبیب کریم ان کو نصیحت کرتے رہیے، نصیحت کرنے میں ہی فلاح ہے۔ انتہائی خوبصورت آیت، قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے نفس کو پاکیزہ کیا اور اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی، یہ تو ہے کامیاب ہونے والے۔ کون کون سے لوگ؟ اللہ کا ذکر کیا، نماز پڑھی، تزکیہ نفس کیا۔ لیکن اللہ فرما رہے مجھے تم سے شکوہ یہ ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کے مال و اسباب کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ والآخرۃ خیر و ابقیٰ، حالانکہ آخرت جو ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ کتنا پیارا اگلی بات کی، ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، یہی بات صحف ابراہیم اور موسیٰ میں بھی میں نے کہی تھی لیکن لوگوں کو میری بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ لہٰذا بہترین بات تو یہ ہے کہ نفس کو پاک کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے اور نماز پڑھی جائے۔ دنیا کی زندگی کا مطلب کیا ہے کہ حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے آپ اربوں کی دنیا کما لیں تو اللہ غریبوں کا فائدہ رکھ لے گا۔ مال انسان کمائے گا، رازق اس کا اللہ ہوگا، اس کو اللہ غریبوں کا رازق بنا دے گا، اور وہ اللہ کی عطا اور قدرت سے ہے۔ سورۃ الغاشیہ ہے، چھا جانے والی ہے، یہ بھی قیامت کا ایک نام، سورۃ الغاشیہ۔
ڈراونے ہیں انسان کے لیے۔ اس دن چہروں کی حیثیتیں کیسی ہوں گی، دوزخیوں کو کھانا کیسے دیا جائے گا، ایسا کھانا جو کھائیں گے تو انتڑیاں پھٹ جائیں گی، اور نہ وہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک مٹائے گا۔ کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، وہ اپنی کوششیں جو دنیا میں کی تھیں ان کے اوپر راضی ہوں گے، بڑی اللہ ان کو جنتیں عطا فرمائے گا، صوفے لگے ہوں گے اور پیالے پڑے ہوں گے ان کے سامنے، خدمت گزار پھر رہے ہوں گے۔ اے حضرت انسان، کیا تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا کہ ہم نے کیسے پیدا کیا، آسمان کو نہیں دیکھا کہ کیسے بلند کر دیا، پہاڑوں کو نہیں دیکھا کہ کیسے نصب کر دیے زمین میں، زمین کو نہیں دیکھا کہ کیسے سطح بنا دی، کیا تمہیں پھر بھی نہیں پتہ چلتا کہ اس کائنات کا کوئی خالق اور مالک ہے؟ حبیب فذکر، آپ کیا کرتے رہیں؟ نصیحت کرتے رہیں۔ انما انت مذکر، کام تو نصیحت کرنا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر داروغے اور نگہبان نہیں ہیں، آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، پریشان نہ ہو۔ انا ثم ان علینا حسابہم، ان سے حساب کتاب لینا ہماری ذمہ داری ہے۔ سورۃ الفجر بھی ہے، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اٹھائی گئی، جفت اور تا کی ایون اوڈ کی قسم اٹھائی گئی، رات کی قسم اٹھائی گئی، اور اللہ نے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے قوم عاد سے کیا کیا، قوم سمود سے کیا کیا، قوم فرعون سے کیا کیا؟ اے انسان، اللہ نے تجھے آزمائش میں ڈالا ہے، اللہ کی طرف سے اس آزمائش میں تو پورا اتر۔ سورۃ البلد پڑھیں گے، بلد مین سٹی اور شہر ہے، اس میں شہر مکہ کی قسم اٹھائی گئی۔ اے حبیب کریم، آپ جس شہر میں ہوں مجھے اس شہر کی قسم ہے۔ انسان کی تخلیق کی بات ہے، اللہ فرما رہے ہم نے انسان کو 2 آنکھیں دیں، زبان دی، 2 ہونٹ دیے، 2 راستے دکھا دیے، شعور دے دیا کہ جس راستے پر بھی چل تو اپنی نجات پا لے یا اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دے۔ سورۃ الشمس ہے، شمس کا معنی سورج ہے، والشمس وضحاہا، سورج کی قسم اور اس کے روشن ہونے کی قسم، والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا، دن کا جلال اور رات کا چھا جانا، آسمان اور آسمان بنانے والے کی قسم، یہ 8 قسمیں اٹھائی گئی ہیں۔ زمین کی قسم، نفس کی قسم، قسم اٹھا کے کہا کیا گیا؟ میں عربی پڑھتا ہوں، آپ نے غور کرنا ہے، بس سیکنڈ لاسٹ صورت ہے۔ قد افلح من زکاہا، قد افلح من زکاہا، زمین و آسمان کی ساری قسمیں اٹھا کر فرمایا قد افلح، فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، کون؟ من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، خواب و خسر ہو گیا جس نے اپنے نفس کو ناپاکی میں رکھا۔ کذبت ثمود بطغواہا، وہ پرانی ایک قوم کی بات کی، قوم سمود کی، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی وہ کونچیں کاٹنے والی جو بات ہے وہ بھی اسی کے اندر ہے۔ فکذبوہ فعقروہا، انہوں نے جھٹلایا حضرت صالح کو اور ان کی جو اونٹنی ہے اس کی کونچیں کاٹ دیں اور اپنی آخرت کی فکر نہ کی۔ اس کے بعد سورۃ اللیل واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، یہاں بھی جو بات کی گئی ہے وہ ہے کہ جس نے اللہ کو جھٹلایا، روگردانی کی، اس کا انجام بڑا برا ہے، اور وہ بندہ جو انتہائی متقی ہے۔ ان آیات کا شان نزول سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب نجات دے دی جائے گی ایک متقی بندے کو جو اپنا مال اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے کہ یتزکا، اس کا مال پاک ہو جائے، کسی بندے کا اس کے اوپر احسان نہیں ہے۔ یہ آیتیں تب اتری تھیں جب حضرت صدیق اکبر نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کیا تھا۔ تو یہاں تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے سورۃ اللیل تک۔ 17 صورتیں ہیں، میں نے موٹی موٹی چیزیں 17 کی بیان کر دی ہیں۔ ساری صورتیں کس مزاج کی ہیں؟ مکی مزاج کی ہیں۔ بڑے موضوعات میں ایمان بالآخرت، دوسرے نمبر پر توحید باری تعالیٰ، تیسرے نمبر پر قرآن مجید کی حقانیت ہے جو چند جگہوں پر بیان ہوئی ہے۔ پیچھے 20 صورتیں رہ جائیں گی انشاءاللہ کل، ان کے اندر 3 جو ہیں وہ مدنی ہیں اور جو 14 صورتیں ہیں وہ مکی ہیں، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ دیکھیں سفر کیسے گزرا کہ چند دن ہوئے، رمضان آئے اور کل انشاءاللہ تکمیل قرآن ہو رہا ہے۔ یہی ایک نشانی اس بات کی ہے کہ ہماری جتنی طویل زندگیاں بھی ہوں، ایک دن ہر انسان کو موت ضرور آنی ہے۔ ہر آغاز کا اختتام ہوتا ہے، تو بڑے سعادت مند ہیں ہم میں سے وہ لوگ جو قرآن سے جڑے رہے۔ میں کہتا ہوں اب بھی کچھ نہیں وقت گیا، اب بھی 5-7 دن باقی ہیں۔ صحابہ کرام پورا قرآن کتنے دنوں میں مکمل کر لیتے تھے؟ 7 دنوں میں۔ تو آج بھی جس نے پورا قرآن نہیں پڑھا رمضان میں وہ بیٹھ جائے، اب بھی وہ ایک ایک منزل شروع کر دے، تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ عید والے دن تک وہ ان چیزوں کو ضرور مینج کر لے گا۔ آج روزہ کتنا ہے؟ 25واں۔
تو آج کا دن بھی ہے، آگے اس دفعہ شنوائی یہ ہے کہ روزے 30 پورے ہوں گے، تو بڑا قیمتی وقت ہے۔ اب بھی اعتکاف کر لیں گھروں میں، جس جگہ پر بھی ہو، قرآن کو ایک دفعہ سارا پڑھ چھوڑیں، یہ دلوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں اس کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کا عرفان اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور اس کے طفیل اللہ ہمارے قلوب و اذان کو نئی زندگی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔